अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 2-3 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे। एक तो आपको बताएंगे जनाब कि क्या मुश्किल पड़ गई है नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने ऐलान तो कर दिया वापस आने का, लेकिन उनके लिए यहाँ पर रावी सब चैन ही चैन नहीं लिख रहा। अगरचे बड़ी बड़ी गारंटीज तो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अनदेखे खदशात हैं जिसकी वजह से वो कुछ परेशान ज़रूर हैं। क्या है वो अनदेखे खदशात और उसको टैकल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में, और वहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म क्या लेने गए हैं। और थोड़ी बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के केसेस के भी हवाले से, जहाँ पर अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब उसमें गद्दारी की जो मुकदमात हैं वो भी मुकदमात में शामिल कर दी गई हैं, जो दफ़ात हैं। तो ये भी आपके सामने सारी डिस्कशन रखेंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अब ये यूट्यूब चैनल हमारा फेसबुक पर भी काम करना शुरू कर चुका है, तो वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो इस तरह से अब हमारी जो एक फैमिली है ये फेसबुक पर भी फैल रही है। तो आप सबको, जो तमाम लोग फेसबुक पर देखते हैं, आप सबको भी मैं वेलकम कहती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जुड़े रहेंगे चैनल के साथ और एक भरपूर आवाज़ बनेंगे, हम सब एक भरपूर कम्युनिटी बनेंगे सच और हक के लिए। तो जनाब यहाँ से बात का आगाज़ कर लेते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म मौजूद हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, और वहाँ पर जनरल असम्बली का इजलास होना है अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसमें मुख्तलिफ सरबराहान जो हैं वो शिरकत करते हैं और ख़िताब करते हैं। अब आम तौर पर जो एक निगरान वज़ीर आज़म है उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाए और जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। उसकी वजह यही है कि उसके पास उस तरह का मैंडेट ही नहीं होता। वो तो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए मौजूद होता है निगरान वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट और उसकी हुकूमत, जिसका मकसद कोई पॉलिसी बनाना या कोई नई नई चीज़ें इनिशिएट करना, नए प्रोजेक्ट्स बनाना, नए मामलात के हवाले से कोई नेगोशिएशंस करना, ये उसका काम नहीं होता। उसका काम है कि वो सिर्फ इलेक्शंस के लिए एक माहौल प्रोवाइड करे, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि जो उसके डे टू डे अफेयर्स हैं वो मामलात ना रुके, क्योंकि ज़ाहिर है उमूर मुमलिकत तो चलाने होते हैं, तो उसके हवाले से वो अपना किरदार अदा करे। तो बुनियादी तौर पर तो उसके ये काम है, लेकिन हमारे यहाँ जो आजकल निगरान हुकूमतें हैं वो इन 2 कामों के अलावा बाकी तमाम काम कर रही हैं। हर तरह के बड़े फैसले वो ले रही हैं, और हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि बाकायदा वो अपने आप को कोई मुंतखब हुकूमतों से भी ज़्यादा कोई चीज़ समझते हैं। असल में उन्हें जिन्होंने मुंतखब किया हुआ है ना, जहाँ से उनका इंतखाब हुआ हुआ है, उनका जहाँ से इंतखाब हुआ है वो इतने तगड़े हैं कि उन्हें पता है कि इतना तो प्रोटोकॉल और इतना पावर्स तो वो इंजॉय नहीं करते जो अवाम जिन्हें मुंतखब करके भेजते हैं। तो फिर जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब करके भेजा है उनकी पूरी सपोर्ट है उन्हें, तो इसलिए वो जो चाहे करते फिरते हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी जो है इस वक्त बिला ज़रूरत दौरे पर अमेरिका चले गए हैं, जहाँ पे कोई उनकी ज़रूरत नहीं थी कि वो ज़रूर जाएं। एक तो पहले ही पाकिस्तान जिन माशी हालात का शिकार है, तो वहाँ पर आप मज़ीद ख़जाने पे बोझ बनते हैं, लाओ लश्कर लेकर आप पहुँच जाते हैं इधर उधर मुल्कों में दौरे करने, तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर हम मौजूदा इजलास की बात करें तो इसमें चीन, रूस और भारत समेत दीगर कई बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जिनके सरबराहान इस दफ़ा शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अनवारुल हक काकड़ साहब को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें लाजमन जाना था अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, और आपको तो कोई अवाम का मैंडेट उस तरह का हासिल ही नहीं है कि जो जाकर आपने वहाँ पे अपनी कोई बात करनी है। तो असल में जो मुझे इनकी पर्सनैलिटी समझ में आती है, मैं इससे पहले उन पर कोई ख़ास तनकीद नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई बंदा आता है तो उसको पहले हमें ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए, एक फेयर चांस देना चाहिए, उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस के बाद देखें कि वो क्या करता है। तो अब इनका मुझे जो नज़र आया है वो यही है कि बुनियादी तौर पर ये जाहिर है जो इन्हें मुंतखब करके लाए हैं उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन्हें पता है कि इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई जवाबदेही का खदशा तो इनके सर पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उनको जहाँ जो बेहतर लग रहा है वो अपने लिए कर रहे हैं। और बेसिकली तो होना ये चाहिए था कि जैसे हालात में इस वक्त मुल्क है, तो आप जेस्चर ये देते हैं कि जितने भी आपके अल्ले तलल्ले हैं, जितनी भी आपकी फजूल अखराजात हैं, उन सबको आप मिनिमाइज करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि जी देखें हमें
ملک و قوم کا درد ہے. اگر آج غریب آدمی 350 روپے پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو ہمیں بھی اس بات کی تکلیف ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ایک پروپوزل اس طرح کا بنایا بھی گیا تھا کہ جناب جو سرکاری افسران ہیں، بڑے بڑے بھاری تنخواہیں لینے والے، ان کو جو فری پیٹرول کی سہولت میسر ہے یا فری بجلی کی سہولت میسر ہے تو اس کے اوپر کٹ لگا دیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس سمری کو روک دیا. انہوں نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا کہ فی الحال اس پہ کوئی ہم نہیں عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. بھائی جب عوام کو آپ 332 روپے پیٹرول دے رہے ہیں، یعنی ایک دہاڑی دار مزدور جو بیچارہ مشکل سے اگر 1000 روپے آج کے دور میں کما رہا ہے تو وہ اگر 332 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ہی اپنی بائک میں ڈلوا لے گا تو اس کے پاس باقی بچ کیا رہا ہے. تو یہ یہاں پر صورتحال ہے بے حسی کی کہ جب آپ اپنے آپ پہ کوئی بھی چیز امپوز نہیں کرتے، اپنے آپ کو آپ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے، اپنے آپ کی عیاشیاں پوری ہیں. بلکہ آپ اس دن خطاب میں فرما رہے تھے کہ جناب بحیثیت نگران وزیر اعظم جو میری تنخواہ ہے وہ کم ہے، میرا تو اس میں گزارا ہی نہیں ہوتا. تو بھائی جب آپ کا گزارا نہیں ہوتا لاکھوں روپے لے کے، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا جو یہ بیچارہ مزدور ہے وہ پھر کیا خودکشی کر لے؟ وہ کدھر چلا جائے؟ اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں یہ کہہ کے کہ ہم بھی اپنے جتنے بھی عیاشیاں ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، بھائی ہم بھی اپنے دورے ختم کر رہے ہیں، بھائی ہم بھی اپنی ایکسٹرا بجلی یہ چیزیں پروٹوکولز یہ ختم کر رہے ہیں، کٹس لگا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کیا جائے نمک پاشی کی جاتی ہے. عوام کو یہ سنایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی بھی نہیں بڑھ گئی کہ احتجاج کیا جائے. عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کیا کریں، یہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا بل. اور اپنے باری میں آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے روٹین ہے وہ آپ اسی طرح جاری رکھتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی یہی حال تھا، 80 رکنی کابینہ بنا کے پھر رہے تھے اور ویسے کہتے تھے میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا. بھئی آپ اپنی کابینہ کم کر کے آٹا سستا کر دیں. تو یہ جو ان کی منافقت ہے اور جو ان کی بے حسی ہے یہ ان کے ایکٹ سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنے بے حس ہیں. اب یہ وہاں پر پہنچے یعنی جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو کوئی ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ وہ اس اجلاس میں جائیں. ان کو بس اپنے شوق پورے کر رہے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا لائف ٹائم چانس آپ کو مل گیا ہے کہ بھئی آپ ایز اے پرائم منسٹر خطاب کر لیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اپنا شوق پورا کر لوں، اس میں بھلے چولہے میں چلے جائیں آپ عوام کے کتنے ہی لاکھوں روپے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا جو شوق ہے نا وہ پورا ہو جائے کہ ہم نے جی اسمبلی میں خطاب کیا ہے. تو بات یہ کہ جب آپ کا کہیں پہ آپ کی سٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ کے خطاب کی بھی کتنی کا ویلیو ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح محسن نقوی صاحب کو آپ دیکھ لیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ اکثر چینلز نگران لگانا بھی ضروری نہیں سمجھتے، خالی وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ بھی لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ نگران ہے بھائی. تو وہ بھی پہنچے ہوئے چائنا، وہ کون سے دورے کرتے پھر رہے ہیں؟ بھائی آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی اگریمنٹس کریں ادھر ادھر باقی ممالک کے ساتھ، تو آپ کس چکر میں یہ دورے کرتے پھر رہے ہیں؟ لیکن اگین وہی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ بیسکلی یہ لوگ سلیکٹڈ ہیں. یہ جو ایک ٹرم آئی تھی نا سلیکٹڈ والی، یہ لوگ سلیکٹڈ ہیں کہ جن کو سلیکٹ کر کے بھیج دیا گیا ہے اور اب یہ جیسے چاہے مزے کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں. اور صحیح لاٹری تو ان لوگوں کی لگی ہوئی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. ادھر شہباز شریف صاحب کی بھی سن لیں. لندن لیگ کے سربراہ شہباز شریف صاحب لندن سے یہ آئے ہیں جی ایک دن کے لیے پاکستان. یہاں پر یہ آئے ہیں ایک خاص ملاقات کے لیے، اور اس خاص ملاقات کے بعد ایک خاص پیغام لے کر انہوں نے جانا ہے واپس نواز شریف صاحب کے پاس. وجہ اس کی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت اعلان تو کیا جا چکا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، لیکن حالات اس طرح جتنے سازگار نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے ابھی تک، جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کرتے چلے آ رہے تھے اپنی واپسی، تو وہ ابھی تک بھی ان کو کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ حالات سازگار اتنے ہوں گے یا نہیں. اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو ان کے اپنے لیگی صحافی ہیں یا جو قریب ان کے سمجھے جاتے ہیں موقف کے، وہ تک بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی بڑا پرتپاک استقبال ہوگا، فقید المثال استقبال ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور اس بات کے اب لالے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ یہ کنونشن کر رہے ہیں. تو حالت ان کی یہ ہے کہ یہ کھلے عام کوئی جلسہ چھوٹا موٹا کر کے، کوئی پبلک میٹنگز کر کے ایون عوام کو موبلائز کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. شادی ہالز میں اور ہوٹلز میں یہ فنکشنز کر رہے ہیں اپنے چھوٹے موٹے، اور وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی انہیں خدشہ ہے کہ میڈیا کو بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہے، کسی میڈیا کے بندے کو بھی نہیں آنے دے رہے کہ پتہ نہیں وہاں سے کون سی بات لیک ہو جائے گی. تو اس طرح کا یہ ایک ڈرے سہمے سے کلوزڈ انوائرمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور شور شار یوں مچا رہے ہیں کہ جیسے بڑا کوئی طوفان آنے والا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں. اور جاوید چودھری صاحب اب بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی امیدوں پہ پھرنے والا ہے پانی. 10 لاکھ لوگوں کا یہ اعلان تو کر چکے ہیں، لیکن ان کو بڑی مشکل کا سامنا ہے. 10,000 لوگ اکٹھے کرنے بھی مشکل ہیں، اور اس وجہ سے پلان یہ بنا رہے ہیں کہ جناب اگر نواز شریف صاحب آئیں اور ہم لوگ اکٹھے نہ کر سکیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ان کو یہاں سے لے جایا جائے اور مینار پاکستان جلسہ گاہ میں، تاکہ
وہاں پر لائٹس وائٹس میں ذرا دکھا دیں گے، باقی تو کام میڈیا کے تھرو کر لیں گے، وہ 10 ارب روپے اسی لیے بانٹے گئے ہیں، تو وہاں پہ پھر انہیں دکھا دیں گے کہ جی بڑا کوئی لوگ باہر نکل آئے، سارا ووٹر باہر نکل آیا وغیرہ وغیرہ، تو رات کے اندھیرے میں کافی چیزیں چھپ جاتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چلو جی اسی بہانے رات کے اندھیرے میں پھر یہ جلسہ کر کے کچھ کوشش کی جائے گی کہ کور اپ کیا جائے، کیونکہ جو پورا انہوں نے اپنی طرف سے انٹرنل ایک سارا سروے کیا، اس کے مطابق انہیں پتہ چل گیا کہ بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو اب یہ ساری چیزیں بھی ہیں. پھر جو سرویز کیے جا رہے ہیں الیکشنز کے والے سے، وہ رپورٹس بھی ہیں. اور پھر جو تیسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو پچھلے جمعے نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے، عمر عطا بندیال صاحب جو دے کے گئے ہیں فیصلہ، جس میں جو نیب ترامیم ہے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا آرڈر میں کہ بھائی 1 ہفتے کے اندر جو تمام نیب کیسز ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے اور واپس اسی پوزیشن پر ہوں گے جہاں پر وہ تھے. تو اس کے فوراً بعد اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسی ہفتے کے اندر مختلف کیسز کھول دیے گئے ہیں، تمام تر انکوائریز، انویسٹیگیشنز، جہاں جہاں جو کیس موجود تھا، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے کیس موجود تھے، نواز شریف کے، شہباز شریف کے، حمزہ شہباز کے، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری، اسحاق ڈار، شرجیل انعام میمن، بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ کیسز موجود تھے. تو وہ سارے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو گئے ہیں. اب ویسے تو بظاہر یہ اتنی کوئی زیادہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں لگتی کہ بھائی نیب بھی تو ان لوگوں کے اس وقت، چونکہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی اس وقت سیٹ ہے معاملہ، تو نیب بھی تو انہیں کے کنٹرول میں ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا نیب کا وکیل ہے، جو پروسیکیوٹر ہے، وہ خود ہی ویک انویسٹیگیشن کرے یا اپنے جو کیسز ہیں وہ وڈرا کر لے کہ جی ہمیں شواہد نہیں ملے وغیرہ وغیرہ. بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کورٹ میں جا کے خود ہی فیور دے دیتے ہیں ملزم کو کہ بھائی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے، اس کو بری کر دیں آپ، ہم نہیں کر رہے اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن. تو جہاں یہ ایک چیز اپنی جگہ موجود ہے، وہیں پر اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا آرم ٹوسٹنگ کے لیے ہاتھ میں کمزوری ہو، تو وہ والی چیز نہ ہو کہ یہ کیسز تو جو ری اوپن ہو گئے ہیں، تو اب جو اصل میں حکومت ہے جن کے ہاتھ میں ہمیشہ ڈورے رہتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ ان کیسز کو ان کے خلاف دوبارہ استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ بھی جو چیزیں ہیں اب نواز شریف صاحب کو تنگ کر رہی ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں، یہ نہ ہو میں جا کے وہاں پہ پھنس جاؤں. اور جو وہ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو تمام طرح کی مل جائے گی بریت مقدمات سے، نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہ ہو کہ میں چلا تو جاؤں اور ایک تو یہ کہ ووٹر بھی نہیں آ رہا مجھے لینے کے لیے، اور اوپر سے کیسز بھی کھل جائیں. تو کافی ان کے اوپر بھی تحفظات ابھی ان کے باقی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جی کوئی نواز شریف صاحب کی ضد ہے ایک خاص کسی گرفتاری کے حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری سے یعنی ان کی واپسی سے پہلے وہ گرفتاری ہو جائے. 2-3 ان کی خواہشات تھی. ایک تو یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں، وہ تو اب جا چکے، اور دوسری یہ بھی تھی کہ جی فیض حمید صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. تو ان کے حوالے سے بھی ان کی بڑی ریزرویشنز تھیں کہ وہ گرفتاری پہلے ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کی واپسی ہو. تو اس کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ مسئلے مسائل موجود ہیں. تو اب کچھ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سب کچھ سیٹ ہے وہاں پہ 2-3 معاملات کے اوپر نیگوسیشنز ابھی جاری ہیں. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت اگرچہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں، تیاریاں بھی کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جی آنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خدشات موجود ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اچانک سے ان کی واپسی کینسل ہو جائے. اس کے لیے کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ پھر سے طبیعت خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کی ہیں جی کچھ اہم ملاقاتیں، اور اس کے بعد انہوں نے جانا ہے نواز شریف صاحب کے پاس، اور پھر حتمی جو چیزیں ہیں وہاں پر انہوں نے طے کرنی ہیں. اور جمعرات کو ہی مریم صاحبہ روانہ ہو رہی ہیں، جمعرات ہی کی رات کو غالباً لندن روانہ ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب بھی. تو وہاں پہ پھر یہ جو ان کی لندن لیگ کی ایک فیملی بیٹھک ہے وہ ہوگی، جس میں پھر زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ طے پائیں گے. تو سب کچھ گڈی نہیں ہے جی، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی ابھی مسائل ہیں جس کو یہ پوری طرح سارٹ آؤٹ کر کے ہی واپس آنے کی اڑان بھریں گے. یہ ہو گیا جی ان کے بارے میں. اور لاسٹلی میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس میں کوئی اتنی جان نہیں ہے، اور اس میں بھی عمران خان کو زیادہ دیر اندر رکھنا یا ان کے اوپر کسی بھی طرح کی چیزیں ثابت کرنا وہ کافی مشکل ہوگا. تو اب اگلے مقدمات کی تیاری ہو رہی ہے کہ یا تو القادر ٹرسٹ کیس میں پکڑا جائے یا پھر 9 مئی کے مقدمات میں. 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو JIT بنائی تھی اس نے اپنی رپورٹ تیار کر دی ہے، اور اس کے مطابق جی عمران خان ہی قصوروار ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اب جو نیا اس میں انہوں نے ایک ایلیمنٹ ایڈ کیا ہے وہ یہ کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں اب انہوں نے بغاوت کی دفعات بھی شامل کر دی ہیں. 120B کی دفعات جو ہیں یعنی بغاوت کی وہ شامل کر دی گئی ہیں، اور اس کو مزید یعنی کمپلیکس کیس بنا کر اس میں
پوری ان کا تیاری ہے کہ عمران خان کو پوری طرح ٹائٹن کیا جائے. صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی ان کیسز میں 9 مئی کے واقعات میں پکڑے ہوئے ہیں، ان سب کے کیسز کے اندر بھی یہ جو متعدد دفعات ہیں ڈال دی گئی ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی شامل ہیں، اور بھی جو معاملات اور بھی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی. تو اب یہ جو ساری کہانی ہے یہ آپ کو کافی زیادہ سمجھ لیں کہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بیسیکلی اس وقت پلان کیا ہے. پلان یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہوں یا اس کے بعد کوئی بھی اور کیس اسی طرح فی الحال چونکہ عمران خان کو اندر رکھنا ہے تو اس میں جس بھی مقدمے میں پھر ان کا داؤ لگے گا تو ان کو پھر ایک لمبی سزا سنانے کی تیاری کی جائے گی. تو یہ ایک بنیادی نظر آ رہا ہے پلان. لیکن اگین میں ہمیشہ جیسے کہتی ہوں کہ یہ تو خیر ان کے پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی پلان بنا لیتا ہے تو پھر کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں، کس سمت سے ہو جاتی ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی. اور یہی حال ان کے ساتھ ابھی تک ہو رہا ہے کہ یہ تو کافی پلانز بنا رہے ہیں اور بڑی ساری چیزیں کرتے بھی ہیں، پھر بیچاروں کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی یہ اپنا سمور لے کے رہ جاتے ہیں اور پھر کوئی نیا پلان بناتے ہیں. لیکن ابھی تک جو یہ چاہ رہے ہیں اس طرح کی ناکامی عمران خان کے لیے اور کامیابی ان کے لیے ان کے حق میں ابھی تک ہوئی نہیں ہے. اور یہی بنیادی چیز ہے جو ان کو مزید پریشان کیے ہوئے ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.